अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप सुनेंगे नॉवल शरारत बाय नबीला अजीज़। और आज का नॉवल मेरे लिए बिल्कुल न्यू है। मतलब ये नॉवल मैं सिर्फ और सिर्फ पब्लिक रिव्यूज़ के बेसिस पर पढ़ रही हूँ, बिकॉज मैंने ये नॉवल जहाँ से डाउनलोड किया है ना, वहाँ पर इसके इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स थे कि नॉवल बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही कोई इंस्पिरेशनल है, बहुत अच्छा है। और मुझे भी लग रहा है कि अगर नबीला अजीज़ का नॉवल है तो अच्छा ही होगा। तो चलिए फिर साथ साथ पढ़ते और सुनते और जानते हैं कि नॉवल क्या वाकई में इतना अच्छा है जितनी इसकी तारीफ़ें सुनी है। तो इतना तो मुझे पता है कि नॉवल इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैंने जितने भी रिव्यूज़ पढ़े थे ना, सब में एक वर्ड कॉमन था, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। तो अगर इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है सबको तो हो सकता है अच्छा हो। और नॉवल का नाम तो मैंने बता दिया आपको स्टार्टिंग में, नॉवल का नाम है शरारत। और आई थिंक नॉवल फ़नी भी होगा क्योंकि नाम इतना क्यूट सा है ना, लेकिन देखते हैं, नबीला अजीज़ का नॉवल है तो कुछ कह नहीं सकते अभी से। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारा ये इंटरेस्टिंग सा नॉवल जो कह रही है हमारी ऑडियंस। देखते हैं नॉवल कितना इंटरेस्टिंग है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं शरारत एपिसोड नंबर 1 बाय नबीला अजीज़। दुल्हन के हाथों पर मेहंदी क्यों नहीं है अम्मी? किसी बच्ची ने दुल्हन को पुरइश्तियाक नज़रों से देखते हुए अचानक अपनी माँ से मासूम सा सवाल किया था। और जहाँ उसके सवाल पे उस बच्चे की माँ ठिठकी थी, वहीं खुद दुल्हन की नज़रें अपने हाथों पर आकर ठहर गई थी। शफाफ गुलाबी हथेलियाँ मेहंदी के सुर्ख रंग और नक्शो निगार से आ रही थी, वीरान और बेरौनक। बताएं ना अम्मी, दुल्हन के हाथों पर मेहंदी क्यों नहीं लगी? बच्ची ने माँ से इसरार किया। उस औरत से कोई जवाब ना बन पड़ा तो उसने बच्ची को सरजनिश करते हुए डांट दिया, लेकिन उसके मना करने से क्या हो सकता था? जो कुछ भी हुआ था वो सारी दुनिया जान गई थी, कुछ भी छुपा हुआ नहीं था किसी से। नाइमा, तुम ऐसा करो, दुल्हन को उसके बेडरूम में छोड़ाओ, थक गई होगी। आरफा बेगम ने अपनी देवरानी की बेटी को इशारा किया था। वो समझ गई थी, इसीलिए फौरन सोफे से उठ खड़ी हुई। आइए भाभी, आपको ऊपर बेडरूम में छोड़कर आती हूँ। नाइमा ने उसका बाजू थामते हुए सहारा दिया। वो भी इस माहौल से जल्द अज जल्द निकलना चाहती थी, इसीलिए बगैर किसी हीलो हुज्जत के उसके साथ उठ खड़ी हुई। कहाँ जा रही हैं आप लोग? वो अचानक ड्राइंग रूम के दाखिली दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ था। नाइमा के साथ साथ दुल्हन के कदम भी थम गए थे। सामने ही वो दीवार बना खड़ा था। दुल्हन रुखसती के बाद कहाँ जाती है? नाइमा ने अपने तायाजाद भाई को शरारत से देखा। आम दुल्हनें तो रुखसती के बाद अपने शौहर के बेडरूम्स में जाती हैं, लेकिन दुल्हन अगर ख़ास हो और जीदार हो तो कहीं भी जा सकती है। वो दुल्हन को गहरी नज़रों से देखते हुए अपने लफ्ज़ों पर जोर देकर बोला था। दुल्हन ने एकदम करंट खाकर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों से शरारे निकल रहे थे और वो इंतहाई बेनियाजी से आंखें फेर गया था। जाइए, वो अपनी उसी बेनियाजी से कहता साइड पर हो गया। नाइमा दुल्हन को लेकर ऊपर आ गई थी और उनको ऊपर आते देखकर बाकी कजिन्स भी एकदम मक्खियों की तरह इकट्ठी हुई थी। मूवी नहीं बनवानी? किसी कजिन ने कैमरामैन की कमी महसूस करते हुए पूछा। नाइमा ने जवाब नहीं दिया था। क्या बताती कि दुल्हन ने खुद ही मूवी बनवाने से इनकार कर दिया था। फिर आगे बढ़कर बेडरूम का दरवाज़ा खोल दिया। ताज़ा फूलों की महक एक झोंके की तरह बाहर आई थी और दुल्हन का दिमाग इन फूलों की खुशबू से झंझना उठा। वो ठिठक गई थी। अंदर किसी के अरमान सजे थे और वो इन अरमानों पर कदम रखने जा रही थी, गोया रौंदने जा रही थी। उसके कदम मन भर के हो गए। वो दहलीज के अंदर कदम नहीं रखना चाहती थी, लेकिन जब किसी की जिंदगी में कदम रख दिया था तो फिर ये दहलीज क्या मायने रखती थी। लड़कियां उसे बेड पर बिठाकर खुशकपियां करती हुई बाहर चली गईं और वो किसी के तबाहशुदा अरमानों के मलबे तले अकेली दबी रह गई थी। फूलों से सजा बेड अंगारों का ढेर महसूस होने लगा और वो इन अंगारों पर बैठी अपनी रूह समेत राख होने लगी थी। गुलाबों से निकलने वाले शौले भांबड़ मचा रहे थे। दिल जैसे तपते तवे पर रखा हुआ था। रात अच्छी खासी गहरी हो चुकी थी जब उसे अपने बेडरूम में जाने का ख्याल आया था और घड़ी में टाइम देखते हुए वो उठ खड़ा हुआ था। अपने दोस्त हसन को रुखसत करने के बाद वो अंदर आ गया था। घर की तमाम फैंसी लाइट्स ऑफ हो चुकी थी। हर तरफ मधमल जैसा अंधेरा फैला हुआ था। वो सीढ़ियां तय करता हुआ ऊपर अपने बेडरूम में आ गया। बेडरूम का दरवाज़ा लॉक करके पलटा तो वो ठिठक गया था।
دلہن کے ساتھ ساتھ کمرے کا خلیہ بھی بگڑا ہوا تھا۔ انتہائی خوبصورتی، نفاست اور ترتیب سے سجے ہوئے پھولوں کی چادر نیچے قالین پر ڈھیر تھی۔ سائڈ ٹیبل پر رکھے گلدان پھولوں سمیت ٹوٹ کر بکھرے ہوئے تھے۔ ڈریسنگ ٹیبل کی ساری چیزیں اوندھی پڑی تھیں۔ دلہن کا اپنا دوپٹہ آدھا صوفے پر گرا ہوا تھا اور آدھا صوفے سے نیچے لٹک رہا تھا۔ سینڈل کہیں تھے، پرس کہیں تھا اور زیور بھی ادھر ادھر بکھرا نظر آ رہا تھا۔ وہ ایک ایک قدم بڑھاتا آگے آ رہا تھا جب پاؤں کے نیچے کوئی چیز چرمرا کر رہ گئی۔ اس نے چونک کر قدم پیچھے ہٹا کر دیکھا۔ وہ دلہن کا سونے کا گلوبند تھا جو اپنی ناقدری پر رو رہا تھا۔ اس نے نیچے جھک کر وہ گلوبند اٹھا لیا، لیکن اس کے بھاری قدموں کی وجہ سے اس کے کئی موتی ٹوٹ کر گر گئے تھے۔ اس نے ٹوٹے ہوئے موتی اور گلوبند صوفے کے سامنے رکھی کرسٹل ٹیبل پر اٹھا کر رکھ دیا تھا۔ وہ خود بیڈ پر اوندھی لیٹی چہرے پر تکیہ رکھے ہوئی تھی۔ مہروز بخت کا پسندیدہ سلور کلر کا لہنگا پہنا ہوا تھا اس نے، لیکن لہنگے کا دوپٹہ صوفے پر جھول رہا تھا۔ وہ کمرے میں بکھری چیزوں سے قدم بچا بچا کر رکھتا ہوا بیڈ کے قریب آ گیا تھا۔ ربی، اس کی بھاری آواز بآسانی اس کے کانوں تک پہنچی تھی۔ ربی، اس نے دوبارہ آواز دی، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی، اور جیسے ہی وہ تھوڑا اور قریب ہوا اس کی نظر دلہن کی کمر سے جا ٹکرائی تھی۔ لہنگے کے اوپر پہنی ہوئی چولی کا پچھلا گلا خاصا گہرا تھا، سفید رنگت سلور رنگ کو مان کر رہی تھی۔ وہ بمشکل اپنی نظریں چرانے میں کامیاب ہوا تھا۔ ہیلو، سو گئی ہو؟ اس نے آہستگی سے ہاتھ بڑھا کر اس کا بازو ہلایا تھا اور وہ اس کے لمس سے ایک دم کرنٹ کھا کر اٹھ بیٹھی۔ ڈونٹ ٹچ می مسٹر مہروز بخت، اس نے انگلی اٹھا کر اسے غضبناکی سے وارننگ دی۔ کیوں؟ کیا تم میری بیوی نہیں ہو؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بولا۔ نہیں ہوں میں تمہاری بیوی، نہیں ہوں، سمجھے تم؟ وہ ایک دم چلا اٹھی تھی۔ تو پھر یہاں میرے بیڈ روم میں کیا کر رہی ہو؟ وہ انتہائی اطمینان سے پوچھ رہا تھا۔ سزا بھگت رہی ہوں اپنے کیے کی، وہ چبا چبا کر بولی۔ مہروز بخت سر تاپا اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ روئی روئی سرخ آنکھیں، مٹا مٹا سا میک اپ، کندھوں پر بکھرے شولڈر کٹ سلکی بال اور بغیر دوپٹے کی اجاگر ہوتا وجود، نظر ہٹ نہیں رہی تھی اس پر سے۔ تمہارے لیے سزا ہے، لیکن میرے لیے تو اللہ کی عطا کردہ ایک خاص نعمت ہو تم، اس نے گمبھیر لہجے میں کہتے ہوئے اس کے رخسار کو سہلایا۔ وہ اس کے انداز پر اور بھڑک اٹھی تھی۔ کہا نا کہ مجھے ہاتھ مت لگانا، ہاتھ پیچھے ہٹاؤ، اس نے سخت پتھریلی لہجے میں کہا تھا۔ مہروز بخت کے ہاتھ اس کو چھو رہے تھے اور اسے لگ رہا تھا کہ جسے اس کے جسم پر بچھو رینگ رہے ہوں۔ وہ اس کے پاس آیا تو وہ پھر سے چلائی تھی۔ میں کہہ رہی ہوں مجھے ہاتھ مت لگاؤ، وہ پھنکار کر کہتی ہوئی اس پر جھپٹ پڑی۔ وہ اسے اپنے ناخنوں سے نوچنے کی کوشش کر رہی تھی اور وہ اپنے بچاؤ کے لیے اس کے ہاتھ روک رہا تھا، لیکن جیسے ہی ربی کے ناخنوں نے اس کی گردن میں خراش ڈالی، وہ اپنا غصہ کنٹرول نہیں کر سکا اور یکدم اس کا ہاتھ اٹھ گیا تھا۔ چٹاخ! وہ اس کے بھاری ہاتھ سے تھپڑ کھا کر کھڑے قد سے پیچھے کی طرف بیڈ پر گری۔ بس بہت ہو گیا تمہارا یہ تماشا، ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، اپنی حد میں رہنا سیکھو، وہ پہلی بار یوں غصے سے دہاڑ کر بولا تھا۔ تم مجھے حد بتا رہے ہو؟ حد تم نے پار کی ہے۔ وہ چہرے پر پڑنے والے تھپڑ کی تکلیف بھول کر پھر سے سیدھی ہوئی تھی۔ مجھے حد پار کرنے کا رستہ تم نے دکھایا تھا، وہ زور دے کر بولا تھا۔ میں نے تو ایک شرارت کی تھی، وہ روحانسی ہو گئی۔ لیکن میں نے تو کوئی شرارت نہیں کی، میں کل بھی سنجیدہ تھا، میں آج بھی سنجیدہ ہوں۔ تم کسی بھی کورٹ میں چلی جاؤ، میرا قصور کہیں بھی ثابت نہیں ہوگا۔ وہ ایک ایک لفظ چبا کر بول رہا تھا۔ تم اتنے بھی بے قصور نہیں ہو، وہ چیخی۔ میں اتنا بھی قصوروار نہیں ہوں، اس نے کندھے اچکائے۔ تم پچھتاؤ گے اپنے فیصلے پر، فی الحال پچھتانے کا وقت تو تمہارا ہے، وہ پرسکون ہو چکا تھا۔ سید مہروز بخت، تم نے خسارے کا سودا کیا ہے۔ ہاں، تمہیں کیا پتا کہ سب سے زیادہ فائدہ تو مجھے ہی حاصل ہوا ہے تمہاری صورت میں، وہ اس کے سراپے کو مسکراتی نظروں سے جانچتے ہوئے بولا۔ خوش فہمی ہے تمہاری، وہ نفرت سے بولی تھی۔ یہ تو بات کی بات ہے نا کہ کون خوش فہم ہے اور کون غلط فہم۔ پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ چینج کرو گی یا لائٹ آف کر دوں؟
اس کے لہجے اور نظروں کا مفہوم وہ انجان ہونے کے باوجود سمجھ گئی تھی، اور سمجھنے کے بعد اس کے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ وہ حقارت آمیز نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جو تم سمجھ چکی ہو، وہ مسکراتے ہوئے کہتا اس کی سمت بڑھا، لیکن وہ بدک کر پیچھے ہٹ گئی تھی۔ میں ہنگامہ مچا دوں گی اگر تم نے مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش بھی کی تو، اس نے دھمکی دی۔ مسز ربی مہروز، یہ آپ کی بھول ہے کہ میں آپ کی دھمکیوں میں آ کر آپ کو چھوڑ دوں گا اور اپنے حق سے دستبردار ہو جاؤں گا۔ میں ایسے لوگوں میں سے ہرگز نہیں۔ میں اپنی ضد پوری کرنا جانتا ہوں، اور بہتر ہے کہ آپ میرے ساتھ سیدھی طرح سے پیش آئیں، ورنہ مجھے الٹا پیش آنے میں بھی دیر نہیں لگتی۔ یہ تو آج آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا۔ وہ اسے کلائی سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ ایک مرد کی طاقت سے مقابلہ کرنا اس کے بس سے باہر ہو گیا تھا۔ اس کی ساری جدوجہد ناکام ہو گئی تو وہ بے بسی سے تڑپ تڑپ کر رونے لگی تھی، مگر مہروز بخت پہ اس کے آنسو اور سسکیوں کا بھی کوئی اثر نہیں تھا۔ اب چاہے وہ تڑپتی یا بلکتی، اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ بقول اس نے اپنا حق وصول کیا تھا۔ باہر دروازے پر 2 بار دستک ہو چکی تھی، لیکن وہ بے حس بنی بیٹھی رہی اور کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ پھر 15-20 منٹ کے وقفے کے بعد دوبارہ دستک ہوئی تھی۔ اب کی بار دستک متواتر ہونے لگی تھی۔ تبھی دروازے پر ہونے والی ٹھک ٹھک سے بے سدھ سوئے بہروز بخت کی نیند کا سلسلہ بھی ٹوٹ گیا تھا۔ اس نے چونک کر آگے پیچھے دیکھا۔ وہ دونوں بازو صوفے پر چڑھائے، گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے، لب بھیجے بیٹھی اس کو دیکھ رہی تھی۔ بہروز بیٹا، دروازہ کھولو۔ باہر سے عارفہ بیگم کی پریشان سی آواز سنائی دی، اور وہ یکدم اٹھ بیٹھا تھا۔ بیڈ کے دوسرے کونے پر رکھی اپنی شرٹ اٹھا کر پہنتے ہوئے وہ کمرے میں بکھری چیزوں سے بچتا دروازے تک آیا اور بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ گڈ مارننگ مام، اس نے ہمیشہ کی طرح کہا۔ کیا بات ہے، سب خیریت تو ہے نا؟ میں کب سے دروازہ کھٹکھٹا رہی ہوں۔ انہیں اتنی تاخیر سے دروازہ کھولنے پر پریشانی ہو رہی تھی۔ جی سب خیریت ہے، میں سو رہا تھا، اسی لیے پتہ نہیں چلا۔ اس نے ان کی پریشانی کم کرنی چاہی۔ وہ ربی کیسی ہے؟ عارفہ بیگم نے ذرا ٹھہر کر پوچھا۔ اندر آ کر دیکھ لیجئے کیسی ہے۔ وہ دروازے کے سامنے سے ہٹ گیا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ وہ باہر سے ہی اندر کا حال دیکھ چکی تھی۔ کیا ہونا ہے بھلا؟ آپ کسی ملازمہ کو بھیج دیجئے، وہ آ کر کمرے کی صفائی کر دے گی، اس نے سر جھٹک کر کہا تھا۔ اور ناشتہ؟ نہیں، ناشتہ میں نیچے آ کر ہی کروں گا۔ اور وہ دلہن، اس کا ناشتہ آپ اوپر بھیج دے۔ وہ اکیلے ناشتہ کرے گی؟ فی الحال اکیلی کر لے، یہی بہت ہے، وہ گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولا، اور عارفہ بیگم بات سمجھ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، میں ملازمہ کو بھیجتی ہوں، وہ کہہ کر پلٹ گئی تھی اور وہ اندر آ گیا۔ اتنی سہمی ہوئی کیوں بیٹھی ہو؟ بھوک کی وجہ سے، نیند کی وجہ سے، یا تھکن کی وجہ سے؟ وہ اس کے برابر میں صوفے پر آ بیٹھا، لیکن اس نے پھر بھی سر اٹھا کر بہروز بخت کی سمت نہیں دیکھا اور نہ ہی اس کے سوال پر کوئی رسپانس دیا تھا۔ اوکے یار، نہ بولو، تمہاری مرضی، آج کا دن تو ہے ہی تمہارا، وہ مزے سے کہتا اس کے بالوں کو اپنے ہاتھوں سے چھیڑتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور واش روم میں چلا گیا۔ ملازمہ کمرے میں آ کر صفائی کرنے لگی تھی اور اندر ہی اندر حیران ہو رہی تھی کہ صاحب کی کمرے کا کیا حشر ہو گیا ہے۔ کوئی بھی چیز سلامت نہیں تھی۔ وہ ٹوٹے کانچ کو بڑی احتیاط سے اٹھا کر ڈسٹ بن میں ڈال رہی تھی۔ بیگم صاحبہ، آپ بیڈ پر بیٹھ جائیے، میں صوفہ بھی صاف کر دیتی ہوں۔ صوفے پر پھولوں کی پتیاں بکھری ہوئی تھیں، وہ انہی کو سمیٹنا چاہتی تھی، لیکن اس کا پارا ہائی ہو گیا تھا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، کوئی صفائی نہیں کرنی، میں آگ لگا کر جلا دوں گی سب کچھ۔ وہ ملازمہ پر چلانے لگی تھی، اتنے میں وہ بھی واش روم سے شاور لے کر نکل آیا تھا۔ تم جاؤ، یہ کام بعد میں کر لینا، اس نے ملازمہ کو نرمی سے جانے کا کہا تھا۔ جی صاحب، وہ سر ہلا کر چلی گئی تھی، البتہ وہ باقی سارے کمرے کو کافی حد تک قابل قبول حالت میں لا چکی تھی۔ پاگل ہو گئی ہو؟ ہاں، میں ہو گئی ہوں پاگل، مجھے تم نے پاگل کر دیا ہے، وہ کاٹ کھانے کو دوڑی۔ بس صرف 2 دن میں ہی؟ وہ اسے جلانے کے لیے بولا تھا، اور وہ بے بسی کے اس مقام پر آ گئی تھی کہ بار بار آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے اور بار بار رونے کو دل چاہ رہا تھا۔ اس وقت بھی وہ نہ چاہتے ہوئے بھی رو پڑی۔ تم نے مجھے میرے اپنوں سے دور کر دیا ہے مہروز بخت، تم نے مجھے سب کی نظروں میں گرا دیا،
تم نے مجھے کہیں کا بھی نہیں چھوڑا، وہ روتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان کہہ رہی تھی۔ مجھے اپنی طرف مائل تم نے کیا تھا، کیوں مجھے اپنی جھلک دکھائی، کیوں راغب کیا تھا تم نے مجھے؟ وہ اسے دونوں کندھوں سے تھام کر جھنجھوڑتے ہوئے بولا تھا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ تم اتنی کمزور نیت کے ہو، تمہاری کوئی زبان ہی نہیں۔ مرد کی نیت کمزور نہیں ہوتی، اسے عورت کمزور بناتی ہے، تمہاری طرح جھلک دکھا کر، ادا دکھا کر۔ وہ دانت پیس کر بولا تھا۔ تم نے اگر اس رات وہ سب نہ کیا ہوتا تو اس وقت تمہاری جگہ کوئی اور ہوتی اور سید مہروز بخت کی بیوی بننے پر فخر کر رہی ہوتی۔ اس نے اس کے کندھوں کو جھٹکا دے کر کہا، جو کیا ہے اسے چپ چاپ بھگتو اور اپنی غلطی کا الزام میرے سر مت ڈالو۔ تمہارے اس واویلے سے اب کچھ نہیں ہوگا، غلطی کر کے بھی غلطی کو نہ ماننا ایک اور غلطی ہے تمہاری۔ وہ اسے ایک جھٹکے سے چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا تھا۔ میں اگر اپنی غلطی بھگتوں گی تو تمہیں بھی اپنی غلطی کی سزا بھگتنی ہوگی، وہ بلند آواز سے چیخی۔ میں تمہاری سزاؤں کے لیے تیار ہوں، جی جان سے، وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا گیلے بالوں کو تولیے سے رگڑتے ہوئے بولا، اور وہ انتہائی نفرت سے رخ موڑ گئی۔ ملازمہ اس کا ناشتہ لے کر آئی تھی، لیکن اس نے ناشتہ بھی واپس بھیج دیا تھا۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے مسلسل اپنی موم کا نمبر ٹرائی کر رہی تھی، لیکن ان کا نمبر مسلسل آف جا رہا تھا، اور اس کے لیے زیادہ پریشانی کی بات یہ تھی کہ اس کی موم کے ساتھ ساتھ ڈیڈ کا سیل بھی سوئچ آف تھا۔ تنگ آ کر اس نے لینڈ لائن نمبر پر ڈائل کیا۔ ہیلو، کال ریسیو کرنے والی اس کے گھر کی ملازمہ رضیہ تھی۔ رضیہ میں بات کر رہی ہوں ربی، موم سے کہو کہ میں ان سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے لب و لہجے میں بے قراری نمایاں تھی۔ سوری بیبی جی، بیگم صاحبہ نے کہا ہے کہ وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ ملازمہ نے اس کی بے قراری پر پانی پھیر دیا۔ لیکن رضیہ تم ان سے کہو کہ میں صرف ایک بار، اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن دوسری طرف سے کھٹاک سے فون بند کر دیا گیا تھا، اور یہ فون اس کی موم نے بند کیا تھا۔ وہ اتنی دور بیٹھ کر بھی جان گئی تھی۔ وہ موم کے رویے میں کوئی لچک نہ دیکھ کر جہاں کی تہاں بیٹھی رہ گئی۔ کیا بات ہے بیٹا، یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ عارفہ بیگم راہداری سے گزر رہی تھی جب ان کی نظر لابی میں بیٹھی اپنی بہو کی سمت اٹھی تھی۔ وہ سر جھکائے ہاتھ گود میں رکھے بیٹھی ہوئی تھی۔ خیریت تو ہے؟ کسی کا فون آیا تھا کیا؟ انہوں نے اسے فون کے قریب بیٹھے دیکھ کر پوچھا۔ نہیں۔ تو پھر خود کال کی ہے؟ جی۔ کس کو؟ وہ بے ساختہ پوچھ بیٹھی۔ اپنے موم ڈیڈ کو، وہ بھی مختصر سے جواب دے کر رہ گئی تھی۔ اچھا، بات ہوئی ان سے؟ کیا کہتے ہیں؟ عارفہ بیگم کو سن کر خوشی ہوئی۔ کہتے ہیں کہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے، انہوں نے بھی دھتکار دیا ہے مجھے، وہ سرد و سپاٹ لہجے میں بولی تھی۔ عارفہ بیگم کی خوشی مان پڑ گئی۔ ارے نہیں بیٹا، ایسے نہیں کہتے، وہ تمہارے ماں باپ ہیں، تم سے ناراض نہیں رہ سکتے، یہ بس وقتی غصہ ہے، جب غصہ اتر گیا نا تو انہیں سب سے پہلے تمہارا ہی خیال آئے گا۔ انہوں نے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا تھا۔ ڈیڈ کا غصہ وقتی غصہ ہو سکتا ہے، لیکن موم کا نہیں، وہ اپنے بھائی سے کم نہیں ہے، جو ٹھان لیتی ہے اس پیچھے ہٹنا گوارا نہیں کرتی۔ لیکن بیٹا، تمہارے لیے ان کے دل میں نرم گوشہ ہمیشہ رہے گا۔ ہاں، اگر میرے لیے ان کے دل میں کوئی نرم گوشہ ہوتا تو میری زندگی کے فیصلے پر وہ یوں چپ رہ کر ماموں کا ساتھ نہ دیتی۔ وہ اپنی ماں سے بدگمان ہونے لگی تھی۔ اس کے خیال میں اس کی ماں کو تو کم از کم اس کا ساتھ دینا چاہیے تھا۔ لیکن بیٹا، بات اصول اور سچائی کی تھی، تمہاری موم الیاس بھائی کا ساتھ نہ دیتی تو وہ چھوٹے پڑ جاتے۔ عارفہ بیگم نے اسے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی۔ ایسی کون سی قیامت آ گئی تھی جہاں نوبت اصول اور سچائی تک چلی گئی تھی؟ ایک ذرا سی بات کو سب نے ایشو بنا کر رکھ دیا اور میرے ہنسی مذاق کو میرے گلے کا توق بنا دیا۔ وہ اب دوسروں سے بدگمان ہو رہی تھی۔ بس بیٹا، یہ سب اللہ کی رضا تھی، یہی قسمت تھی تمہاری، اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھو۔ انہوں نے اس کی ساس نہیں بلکہ ماں بن کر اسے سمجھانے اور تسلی دینے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا کہ کسی سے غلطی ہو جائے تو اسے کھڑے کھڑے سنسار کر دو یا اسے فوراً اس کی غلطی کی سزا دے دو۔ اللہ تعالیٰ نے معافی اور درگزر کا حکم بھی دیا ہے۔ یہ بات کیوں بھول گئے تھے میری موم کے بھائی؟ وہ لفظ چبا کر بولی تھی اور عارفہ بیگم چپ ہو گئیں۔ بات تو اس کی بھی درست تھی، وہ کیا کہتی؟
اس معاملے میں تو ہر کوئی ایک سے بڑھ کر ایک ثابت ہوا تھا، اور اچھا تو آپ اور آپ کے بیٹے نے بھی نہیں کیا۔ میں اس کی حرکت کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اس نے مجھے میری ہی نظروں میں گرا دیا ہے، مجھے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ نفرت ہو گئی ہے مجھے اپنے آپ سے اور باقی سب سے بھی۔ وہ تلخی سے کہتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ اندر کمرے میں بیوٹیشین تمہارا انتظار کر رہی ہے، انہوں نے آہستگی اور نرمی سے اطلاع دی۔ آج شام تمہاری شادی کی ریسیپشن ہے نا؟ انہوں نے اسے جیسے یاد دلایا تھا۔ میں نہیں جاؤں گی، اس نے فوراً انکار داغ دیا اور لابی سے نکل رہی تھی جب عارفہ بیگم نے اچانک اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا تھا۔ نہیں بیٹا، ایسا مت کرو، ایک غلطی تم سے پہلے ہوئی ہے اور ایک غلطی تم اب کر رہی ہو۔ سمجھدار اور عقل مند وہی ہوتا ہے جو ایک ہی بار غلطی کرے اور پھر سدھر جائے۔ تم اپنی پہلی غلطی کو سدھارنے کی کوشش کرو اور مزید غلطیاں کرنے سے پرہیز کرو۔ عارفہ بیگم نے اسے کچھ اس طرح سے سمجھایا کہ وہ ٹھٹک گئی تھی۔ کل ہزاروں لوگوں نے باتیں کسی، سوال کیے، سرگوشیاں کی، لیکن جیسے تیسے ہی صحیح، کل کا دن گزر گیا۔ کیا تم اب پھر چاہو گی کہ لوگ باتیں کریں، سوال دہرائیں اور تمہاری غیر موجودگی پر سرگوشیاں کریں؟ وہ اسے ایک سوالیہ نشان دے کر چلی گئی تھی، اور وہ کتنی ہی دیر جن قدموں پر کھڑی تھی انہی قدموں سے ہل نہ سکی تھی، اور جب قدم ہلے تو ان کا رخ اپنے کمرے کی طرف تھا جہاں بیوٹیشین اسے تیار کرنے کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ ربی خاموشی سے آ کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھ گئی۔ اس کے کمرے میں اور لڑکیاں بھی موجود تھیں، لیکن وہ ان سب سے انجان تھی، سوائے نائمہ اور نشا کے۔ کل شام رخصتی کے بعد سب سے پہلے انہی کا تعارف ہوا تھا۔ وہ سید مہروز بخت کی چچا زاد بہنیں ہیں، اسی لیے ہر کام میں پیش نظر آ رہی ہیں۔ اس وقت بھی نائمہ اپنی نگرانی میں دلہن کو تیار کروا رہی تھی اور بیوٹیشین اس کی ہدایت پر عمل کر رہی تھی، جبکہ وہ خود چپ چاپ روبوٹ کی طرح بیٹھی بیوٹیشین کا تختہ مشق بنی رہی تھی۔ یہ اس لہنگے کی میچنگ جولری ہے۔ نائمہ نے الماری سے جولری نکال کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی، اور جب وہ تیار ہو کر لڑکیوں کے ساتھ نیچے اتری تو عارفہ بیگم کے قدم تھم گئے تھے اور وہاں موجود کئی لوگوں کی آنکھیں خیرہ ہو گئی تھیں۔ ملٹی شیڈ کے لہنگے میں اس کی دودھیا رنگت اور چمکدار جلد سب کی آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی، اور اس پر اس کے تیکھے نین نقش اس کی خوبصورتی کو دو آتشہ بنا رہے تھے۔ موم، اور کتنی دیر ہے؟ ڈیڈ دوبارہ فون کر چکے ہیں۔ مہروز بخت بے دھیانی میں اندر داخل ہوا تھا، لیکن اسے دیکھ کر مبہوت رہ گیا تھا۔ اس کے قدم بھی ٹھٹک گئے تھے۔ چلو، دیر ہو رہی ہے۔ انہوں نے اسے چونکایا تھا، لیکن میرج ہال پہنچنے تک اس کی نظریں وقفے سے اس کی سمت اٹھتی رہی تھی۔ یہی تو اس کی خوبصورتی تھی جس کی ایک جھلک نے ہی اسے پاگل بنا دیا تھا، اور اس کے پاگل پن کے نتیجے میں آج وہ اس کے ہمراہ تھی۔ بھابھی کے گھر والے نہیں آئے؟ ویٹر سے کولڈ ڈرنک کا گلاس تھامتے ہوئے حسان نے مہروز بخت سے سوال کیا تھا۔ نہیں، اس کا جواب مختصر تھا۔ کیوں؟ تم اچھی طرح جانتے ہو۔ لیکن یار، بھابھی کے موم ڈیڈ کو تو ان کا خیال کرنا چاہیے تھا۔ اکلوتی بیٹی سے اس طرح تعلق توڑ لینا حیرت کی بات ہے۔ حسان کو ربی کی تنہائی اور اکیلے پن کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ اتنے زیادہ لوگوں میں انجان اور اکیلی تھی۔ ان کی بیٹی ہے، انہیں پرواہ ہونی چاہیے۔ مہروز نے لاپرواہی کا مظاہرہ کیا تھا۔ قصوروار تو تم بھی ہو، سزا صرف بھابھی کو کیوں مل رہی ہے؟ تمہاری وجہ سے ان کے سارے رشتے چھوٹ گئے اور تم ٹھاٹھ سے بیٹھ کر انجوائے کر رہے ہو، حسان نے خفکی سے کہا تھا۔ او یار، بس کر، اپنے اونچے آدرش اپنے تک ہی رکھ۔ اگر اس نے سن لیا نا تو اتنے سارے لوگوں میں بھی ہنگامہ مچا کے رکھ دے گی۔ وہ تو پہلے ہی اپنا کوئی ہمنوا ڈھونڈ رہی ہے۔ مہروز بخت نے اسٹیج پر دلہن بنی بیٹھی ربی کو مسکراتی ہوئی نظروں سے دیکھا تھا۔ اس کی کزنز دلہن کے ساتھ تصویریں بنوا رہی تھی۔ صوفی الیاس صاحب سے پھر کوئی رابطہ ہوا تم لوگوں کا؟ نہیں یار، لیکن میں کوشش کروں گا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے، اس نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ ہونا بھی چاہیے، حسان نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ مہروز، یہاں کیا کر رہے ہو؟ ریسیپشن پر سبھی تمہارا پوچھ رہے ہیں۔
سید فیروز بخت ان کے قریب آتے ہوئے خفگی سے بولے تھے۔ صوفی الیاس صاحب نہیں آئے؟ کئی مہمانوں نے بطور خاص پوچھا تھا۔ ابھی تک تو نہیں پہنچے، تھوڑی دیر تک آ جائیں گے۔ سید فیروز بخت کو مجبوراً بہانہ کرنا پڑا تھا۔ حسان ایک نظر مہروز کو دیکھ کر رہ گیا تھا۔ لوگوں کے طرح طرح کے سوالوں کے جواب اسے دینا پڑ رہے تھے۔ شادی کا ہنگامہ سرد ہوا تو ہر طرف خاموشی اور سناٹے چھا گئے تھے۔ مہروز بخت اپنے بابا کے ساتھ بزنس اور آفس میں مصروف ہو گیا تھا اور وہ اپنے بیڈ روم کی ہو کر رہ گئی تھی۔ 2-3 بار عارفہ بیگم نے اسے باہر نکلنے کا، گھومنے پھرنے کا مشورہ دیا، لیکن وہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتی۔ جو خلش اور چبھن اس کے دل میں ہوتی تھی وہ اسے دن رات چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ وہ لیٹے لیٹے تڑپ کر اٹھ بیٹھتی اور بیٹھی ہوتی تو یکدم کھڑی ہو جاتی۔ سکون کی نیند اور اطمینان کے لمحے اس کی دسترس سے نکل چکے تھے۔ اسے اپنے ضمیر پر ایک بوجھ رکھا محسوس ہوتا تھا جسے وہ ہٹا نہیں پا رہی تھی، اور اس بوجھ کے ہاتھوں مجبور وہ آج پھر فون سیٹ کے قریب چلی آئی تھی، لیکن فون ڈیڈ پڑا تھا۔ اسے بھی آج ہی ڈیڈ ہونا تھا۔ وہ ریسیور کریڈل پر پٹک کر باہر نکل آئی۔ پورا دن اس نے گھر میں چکراتے ہوئے گزارا تھا۔ عارفہ بیگم کہیں کام سے گئی ہوئی تھی۔ شام 5 بجے مہروز بخت کی واپسی ہوئی تو وہ اسے لان میں بیٹھی نظر آ گئی تھی۔ وہ گاڑی سے اتر کر اس کی طرف چلا آیا۔ السلام علیکم۔ وہ سلام کرتے ہوئے اس کے سامنے والی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ خاموش رہی تھی۔ جواباً سلامتی ہی بھیج دو۔ اب ایسی بھی کیا ناراضگی کہ بندہ سلام کا جواب بھی نہ دے۔ اس نے گاڑی کی چابی درمیانی ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ تم پر سلامتی میں بھیجوں؟ وہ زہر خوند لہجے میں بولی تھی۔ تمہارا شوہر ہوں، تم سلامتی نہیں بھیجو گی تو اور کون بھیجے گا؟ میرا شوہر تمہارے جیسا گھٹیا اور کمینہ ہوگا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ نفرت بھرے لہجے میں بول رہی تھی، اور جس نے سوچا تھا میں اس کا شوہر ہی نہیں بنا۔ وہ شرارت سے ہنسا تھا۔ ربیع کے چہرے پر ایک تاریک سا سایہ لہرا گیا۔ اس کے دل پر ہاتھ پڑا تھا اور اس کے تاثرات دیکھ کر وہ بھی سنجیدہ ہوتے ہوئے سنبھل کر بیٹھ گیا۔ اپنا موبائل دو مجھے۔ اس نے مہروز بخت کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ کیوں؟ خیریت؟ وہ اسے گہری نظر سے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ میں فون کرنا چاہتی ہوں، فاطمہ سے بات کرنا چاہتی ہوں، اس سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ سنا تم نے؟ وہ یکدم غصے سے بھڑکتے ہوئے چیخ اٹھی۔ وہ انتہائی فرسٹریشن کا شکار ہو چکی تھی۔ کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ میں نے آج صوفی الیاس صاحب کو کال کی تھی۔ انہوں نے 2 منٹ میں سلام دعا کرنے کے بعد فون بند کر دیا تھا۔ میں نے دوبارہ کال کی تو کہنے لگے کہ وہ دوبارہ اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتے۔ وہ کافی ٹھہرے ہوئے انداز میں بتا رہا تھا۔ لیکن میں ان سے نہیں، فاطمہ سے بات کرنا چاہتی ہوں، وہ بے بسی سے بولی تو مہروز بخت نے جیب سے اپنا سیل نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا اور وہ سیل لے کر وہاں سے اٹھ کر اندر کمرے میں آ گئی تھی۔ اس نے صوفی الیاس صاحب کے گھر کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ ان کے گھر میں موبائل فون کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ان کے گھر کے فون کا 0 بھی ہمیشہ لاک رہتا تھا۔ کال جا سکتی تھی لیکن آ نہیں سکتی تھی، کیونکہ بقول ان کا گھر بیٹیوں والا گھر تھا اور بیٹیوں والے گھر میں ایسی احتیاط ضروری تھی۔ یہ ان کے نظریات تھے۔ السلام علیکم۔ دوسری طرف خدیجہ مومانی کی آواز سنائی دی۔ وعلیکم السلام مومانی جان، میں ربی بات کر رہی ہوں۔ میں فاطمہ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ اس کا لہجہ بے ربط سا ہو گیا تھا۔ دوسری طرف سے ایک لفظ کہے بغیر فون کاٹ دیا گیا تھا اور وہ موبائل ہاتھ میں پکڑے بیٹھی رہ گئی تھی۔ آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے جب اس کی نظر ہاتھ میں پکڑے موبائل پر آ کر ٹھہر گئی اور اعصاب تن سے گئے تھے۔ بدقسمتی میں بدل دیا، اس نے غصے سے کہتے ہوئے موبائل اپنی پوری قوت سے دیوار پر دے مارا تھا۔ وہ اندر آیا تو اس کا موبائل کئی حصوں میں بکھرا ہوا نظر آ رہا تھا۔ تم اگر یہ سوچ رہی ہو کہ سب کچھ اتنی جلدی ٹھیک ہو سکتا ہے تو یہ ناممکن ہے، وہ کافی ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ وہ اس کی سمت پشت کیے آنکھوں پر بازو رکھے سونے کی کوشش کر رہی تھی یا ایکٹنگ کر رہی تھی، لیکن وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ جاگ رہی ہے۔ زخم دل پر لگے یا جسم پر، اسے بھرنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے۔ تم بھی اس زخم کو تھوڑا ٹائم دو، پھر ممکن ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔
وہ مدھم لیمپ کی روشنی میں بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے نیم دراز بیٹھا اس کی پشت پر نظریں جمائے بول رہا تھا، ابھی تمہاری معافی یا شرمندگی بھی کوئی اثر نہیں دکھائے گی، اسی لیے اب اپنے آپ کو سنبھالو اور حوصلے سے کام لو، صبر سے اچھے وقت کا انتظار کرو تو کئی چیزوں میں کمی بھی لاتا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ تمہارے موم ڈیڈ کے غصے میں کمی ضرور آئے گی۔ وہ اسے حوصلہ دے رہا تھا، انتہائی نرم اور ٹھہرے ہوئے انداز میں۔ میری بیوی بننا تمہاری قسمت میں لکھا تھا، ورنہ یہی سوچ لو کہ شادی کے روز تک میں تمہیں نہیں جانتا تھا، تمہارا نام تک نہیں جانتا تھا، بلکہ فیس ٹو فیس ایک دوسرے کو دیکھا بھی نہیں تھا، پھر بھی ہم ایک دوسرے کے ہمسفر بن گئے۔ شاید اسی چیز کا نام قسمت ہوتا ہے اور اسی کو لوگ نصیب کہتے ہیں۔ وہ گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولا تھا۔ میں تم سے مخاطب ہوں۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر انگلیاں اس کے بالوں میں پھنسا دی۔ وہ پھر بھی بے حس و حرکت رہی، البتہ اندر ہی اندر آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی تھی۔ تم واقعی ٹھیک کہتی ہو، میں بھی قصوروار ہوں، لیکن یار میں مجبور ہوں۔ میری بچپن سے عادت ہے کہ مجھے جو چیز پسند آ جائے میں اسے چھوڑ نہیں سکتا اور نہ ہی اپنی ضد سے پیچھے ہٹ سکتا ہوں، اور تمہارے معاملے میں بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے بولا تھا۔ چیزوں اور انسانوں میں فرق ہوتا ہے، تم نے صرف اپنے متعلق سوچا، میرے جذبات کا نہ سوچتے، ایک لمحے کے لیے اس لڑکی کے بارے میں ہی سوچ لیتے جو مایوں بیٹھ چکی تھی۔ اب شادی نہ ہونے پر لوگ کتنی باتیں بنائیں گے۔ مجھے اپنی غلطی کا اعتراف ہے، لیکن میں تمہیں اپنا مان چکا تھا، اب چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ مہروز بخت اس کی الجھے بکھرے اور لاپرواہ ہولیے سے نظر چرا گیا تھا۔ کتنے دن ہو گئے تھے وہ اس کے ہوش ربا حسن سے دامن بچائے اور نظریں چرائے ہوئے پھر رہا تھا۔ شادی کے روز سے لے کر اب تک آج پھر اس کی لاپرواہی اسے بے ایمان کر رہی تھی۔ جال تو تم پھینکتی ہو، بندہ کسی اور طرف دیکھنے کے قابل ہی نہیں رہتا۔ وہ اس کے سراپے کو گہری نظروں سے دیکھ کر بول رہا تھا۔ ربی اس کے نظروں کے تعاقب میں اپنا حلیہ دیکھ کر سٹپٹا گئی تھی اور فوراً دوپٹے کی تلاش میں دیکھا۔ اب کیا فائدہ؟ وہ مسکرایا۔ اس نے اس سے بچنے کی کوشش کی لیکن بچ نہ سکی، اس کے شکنجے میں پھڑ پھڑا کر رہ گئی اور وہ گستاخی کا ارتکاب کر بیٹھا تھا۔ اس کی بات کا مفہوم گھوم پھر کر وہیں پر آیا تھا جہاں وہ لانا چاہتا تھا۔ وہ آج پھر اس کو قابو کر چکا تھا اور وہ سارے جتن کر کے بھی اس کے اختیار سے نکلنے میں ناکام رہی تھی۔ اس کی گرفت مضبوط تھی۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر اس کا چہرہ پہلے روز کی طرح سوجا ہوا تھا۔ آج رات بھی وہ خوب روئی تھی، جب ہی اس کی آنکھیں سرخ اور پپوٹے بھاری ہو رہے تھے۔ اس نے ایک دو بار اسے کرکھیوں سے دیکھا اور پھر اپنے ناشتے میں مصروف ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی نظر پڑ گئی تو وہ تب جائے گی۔ آج کل ربیہ بیٹی کی کیا مصروفیات ہیں گھر پر؟ سید فیروز بخت نے اس کی خاموشی نوٹ کرتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ وہ چائے میں چمچ ہلاتے ہوئے چونکی۔ میرا دل خوش کرنا، وہ سرگوشی میں بولا۔ اس نے قہر بار نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کا نام ربیہ نہیں ربی ہے، ربی کا مطلب ہے بہار، یہ عربی کا لفظ ہے۔ عارفہ بیگم نے شوہر کی معلومات میں اضافہ کیا۔ ماشاءاللہ، بہت پیارا نام ہے، میں تو اتنے دنوں سے یہی سمجھ رہا تھا کہ شاید ربیہ نام ہے اور سب پیار سے ربی کہتے ہیں۔ وہ دلچسپی سے کہتے ہوئے ہنسے۔ نہیں، اس کا نام ربی ہے، ربی احمد۔ عارفہ بیگم نے پورا نام لیا۔ ربی احمد نہیں، ربی مہروز کہو، وہ ہنس کر بولے تھے۔ میرے نام کے ساتھ ربی احمد ہی سوٹ کرتا ہے، وہ تلخی سے گویا ہوئی تھی۔ وہ دونوں میاں بیوی ہنستے ہنستے چپ ہو گئے تھے اور مہروز بخت نے ٹھٹک کر اسے دیکھا تھا۔ لیکن بیٹا، ہم تو ایک اصول کی بات کر رہے ہیں، شادی کے بعد ہر لڑکی کے نام کے ساتھ۔ کیا دنیا کے سارے اصول صرف مجھ پر ہی لاگو ہوتے ہیں؟ وہ غصے سے دبے لہجے میں بولی۔ ربی، یہ تم کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ مہروز اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا، اس کے تیور بدل چکے تھے۔ وہ اپنے ساتھ اس کا ہر رویہ برداشت کر سکتا تھا، لیکن اپنے ماں باپ سے اونچی آواز میں بات کرنے کی وہ اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ اٹس اوکے بیٹا، وہ صرف بات ہی تو کر رہی ہے۔ سید فیروز بخت نے لاپرواہی سے سر جھٹک کر مہروز کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ بات کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے ڈیڈ، یہ شاید سب کو اپنے جیسا ہی سمجھتی ہے، نان سیریس۔ مہروز کو اس کے لب و لہجے پر کافی غصہ آیا تھا۔ وہ مہروز بخت کو نفرت سے دیکھتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی
اور وہ دونوں سے سمجھانے کے لیے بیٹھ گئے تھے۔ وہ جن حالات سے گزر رہی ہے اس کا اپسیٹ ہونا جائز ہے۔ انہوں نے رسان سے سمجھانے کی کوشش کی۔ آپ اس کی سائڈ لے رہے ہیں، حالانکہ غلطی اس کی ہے۔ وہ اگر اپسیٹ ہے تو دوسروں کو کیوں اپسیٹ کر رہی ہے؟ بار بار اسے اس کی غلطی کا احساس کروا کر ٹارچر مت کرو، اس طرح تو وہ پاگل ہو جائے گی، نفسیاتی مریضہ بن جائے گی۔ اس سے سختی برت کر تم اپنے لیے مشکل پیدا کرو گے۔ انہوں نے جن صاف اور واضح لفظوں میں اسے سمجھایا تھا، مہروز کتنے ہی لمحے ان کی بات پر چپ بیٹھا رہ گیا۔ جاؤ، وہ پریشان ہوگی۔ انہوں نے اسے بیڈ روم میں جانے کا کہا۔ سوری، میں آفس سے لیٹ ہو رہا ہوں، یہ چونچلے پھر کسی وقت ہو جائیں گے۔ وہ گود میں رکھا نیپکن پٹک کر کھڑا ہوا اور بریف کیس اٹھا کر باہر نکل گیا۔ چند سیکنڈز بعد اس کی گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز آئی تھی۔ وہ دونوں بھی چپ ہو گئے تھے۔ وہ واش روم سے شاور لے کر باہر آئی تو اس کی نظر بیڈ پر رکھے چھوٹے سے ڈبے پر گئی تھی اور اس کے قدم بے ساختہ بیڈ کی سمت اٹھے تھے۔ اس نے تولیہ بیڈ پر ڈال کر ڈبہ اٹھا لیا۔ موبائل سیٹ کا ڈبہ تھا اور باہر اس کا نام لکھا ہوا تھا، مسز ربیع مہروز۔ اس نے ملازمہ کو آواز دی۔ جی بیگم صاحبہ، یہ کس نے بھیجا ہے؟ جی چھوٹے صاحب نے بھیجا ہے، ان کے آفس سے ڈرائیور آیا تھا دینے کے لیے۔ آپ نہا رہی تھی اسی لیے میں نے بیڈ پر رکھوا دیا۔ پچھلے 2 دن سے ان کے درمیان بات چیت بند تھی۔ وہ تو پہلے بھی اس سے بات نہیں کرتی تھی، لیکن اب وہ بھی بات کا سلسلہ ختم کیے ہوئے تھا، اسی لیے گزشتہ 2 روز بیڈ روم میں خاصی خاموشی کا عالم ہوتا تھا۔ راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا، لیکن وہ اس کی اس عنایت کو چپ چاپ قبول نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے قدم باہر کی سمت اٹھنے لگے تھے۔ وہ گیلے بالوں سمیت موبائل کا ڈبہ ہاتھ میں پکڑے نیچے آ گئی تھی اور فون سیٹ کے پاس رکھی ڈائری اٹھا کر اس کے آفس کا نمبر دیکھا اور ڈائل کر لیا تھا۔ ہیلو، اس کی مصروف سی آواز سنائی دی اور ربیع احمد کے دل پر جیسے کوئی آرا چلا گیا تھا۔ یہی گمبھیر آواز وہ فون پر ایک بار پہلے بھی سن چکی تھی۔ ہیلو، وہ ریسیور کی دوسری طرف خاموشی پا کر ٹھٹکا۔ میں ربیع احمد بات کر رہی ہوں، وہ خود میں ہمت مجتمع کرتے ہوئے بولی تھی۔ اوہ، میں سمجھا فاطمہ الیاس بات کر رہی ہیں۔ وہ چوٹ کرنے سے باز نہیں آیا تھا۔ فاطمہ الیاس تم جیسوں سے باتیں کرنا پسند نہیں کرتی، وہ حقارت سے بولی تھی۔ ربیع احمد تو مجھ جیسوں سے بات کرنا پسند کرتی ہے نا؟ مہروز بخت نے برجستہ جواب دے کر پل میں حساب بے باک کر دیا تھا۔ ربیع کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ مجھے یہ پتا نہیں تھا کہ تم اتنے گھٹیا انسان ہو، اگر پتا ہوتا تو کبھی تم سے بات نہ کرتی، لیکن مجھے تم سے بات کرتے ہوئے پتا تھا کہ تم کتنی اعلیٰ ہو، اسی لیے تو تم سے بات کی تھی، وہ مزے لیتے ہوئے بولا تھا۔ اور ربیع نے تل ملا کر یکدم ریسیور کریڈل پر پٹک دیا۔ وہ لب بھیجتے ہوئے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام کر بیٹھ گئی۔ ابھی چند سیکنڈ ہی گزرے تھے کہ فون پر رنگ ہونے لگی۔ چند سیکنڈ وہ یوں ہی دیکھتی رہی، پھر ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، مہروز بخت بات کر رہا ہوں۔ جانتی ہوں، دنیا میں ایک ہی کم ظرف ہے، تم نہیں جانو گی تو اور کون جانے گا؟ میری کم ظرفی کے تمام ہتھیاروں سے واقف ہو تم، وہ خمار آلود لہجے میں بولا تھا۔ تم نے موبائل سیٹ بھیجا ہے؟ ہاں بھیجا ہے۔ کس لیے؟ میں نے تم سے مانگا تو نہیں، لیکن مجھے تو پتا ہے نا کہ تمہیں کس کس چیز کی ضرورت ہے، اور موبائل بھی تقریباً آج کل کی ضروریات میں شامل ہے۔ مجھے تو اور بھی بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے، کس کس کو پورا کرو گے؟ وہ عجیب سے لہجے میں بولی تھی۔ تم اپنی ضرورت کی چیزوں کی ایک لسٹ بنا دو، پھر دیکھتے ہیں کہ میں کیا پوری کرتا ہوں اور کیا نہیں۔ لکھو، میری چیزوں کی لسٹ اب دل میں نہ جانے کیا ٹھان چکی تھی۔ وہ شاید مہروز بخت کو زج کرنا چاہتی تھی۔ گاڑی بلیک سیلون۔ بلیک سیلون؟ کیا بلیک کے بجائے وائٹ سے کام نہیں چل سکتا؟ وہ لکھتے ہوئے بولا تھا۔ نہیں، مجھے بلیک پسند ہے، میں پہلے بھی بلیک ہی استعمال کرتی رہی ہوں، وہ سختی سے بولی تھی۔ سوری یار، کچھ ڈیلر آ گئے ہیں، یہ لسٹ بنوانے کا کام میں گھر آ کر لوں گا، ابھی فون بند کرتا ہوں۔ مہروز بخت کے لہجے میں اچانک اجلت آ گئی تھی۔ بس اتنی جلدی؟ اس نے طنز کیا اور مہروز بخت مسکرا دیا، مگر وہ اس کی مسکراہٹ دیکھ نہ سکی۔ بس اتنی جلدی نہیں ہوتی، ابھی تو شروعات ہے۔ ابھی تم نے مانگا ہی کیا ہے بھلا؟ کوئی ایسی چیز مانگو جسے مانگنے میں تمہیں مزہ آئے اور مجھے دے کر خوشی ہو۔ اینی وے، باقی تمام باتیں پھر صحیح،
تم ڈرائنگ روم کی گلاس وال کا پردہ ہٹا کر باہر دیکھو، پھر سوچو کہ تمہیں اور کس چیز کی ضرورت ہے اور باقی کیا مانگنا ہے۔ وہ کہہ کر فون بند کر چکا تھا۔ ربیع احمد اس کی بات سے الجھ گئی تھی اور پھر بے ساختہ ڈرائنگ روم کی گلاس وال سے پردہ ہٹا کر باہر دیکھا۔ باہر گیٹ کے سامنے والے روڈ پر بلیک کلر کی سولون کھڑی تھی، چمکتی دمکتی لشکاریں مارتی ہوئی۔ 0 میٹر دور سے ہی لگ رہا تھا کہ شو روم سے سیدھی یہی لائی گئی ہے۔ ہاں، یہ سب کر کے میری نظر میں تم اچھائی کی کوئی صنعت نہیں پا سکتے، سید مہروز بخت۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے جھٹکے سے پردے برابر کیے اور وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ آج سنڈے تھا اور آفس سے چھٹی تھی۔ رات لیٹ نائٹ سونے کی وجہ سے وہ دن چڑھے تک سوتا رہا تھا اور وہ بھی سو ہی رہا تھا کہ ربیع گاڑی کی چابی لے کر باہر نکل آئی تھی۔ کہاں جا رہی ہو بیٹا؟ عارفہ بیگم نے اسے تیزی سے باہر نکلتے ہوئے دیکھ کر پوچھا۔ مارکیٹ، وہ 2 ٹوک کہتی آگے بڑھ گئی اور چند سیکنڈ میں ہی اس کی گاڑی فراٹے بھرتی ہوئی گیٹ سے نکل گئی تھی۔ لیکن عارفہ بیگم کو اس کے تیوروں سے خطرے کی بو آئی تھی۔ وہ الٹے قدموں میں مہروز کے بیڈ روم میں آئیں۔ مہروز اٹھو، انہوں نے اس کا کندھا ہلایا تھا۔ جی مام، وہ نیند سے بیدار ہوتا ان کی پریشان صورت دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ وہ یکدم اٹھ بیٹھا۔ ربیع گاڑی لے کر نکل گئی ہے، پتہ نہیں کہاں گئی ہے۔ مارکیٹ کا کہا ہے اس نے؟ عارفہ بیگم متفکر ہو رہی تھی اور پریشانی تو مہروز بخت کو بھی ہوئی تھی۔ وہ بیڈ سے اتر آیا۔ کہاں جا سکتی ہے وہ؟ اس نے شرٹ پہنتے ہوئے حیرانی سے کہا اور موبائل اٹھا کر اس کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ رنگ جا رہی تھی لیکن وہ کال ریسیو نہیں کر رہی تھی۔ کال اٹینڈ کرو ربیع، اس نے اس کے نمبر پر میسج سینڈ کیا تھا لیکن اس نے میسج کا بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ کال اٹینڈ کرو ورنہ مجھے خود تمہارے پیچھے آنا پڑے گا۔ اس نے دوسرا میسج بھی سینڈ کر دیا تھا مگر جواب ندارد۔ وہ خدیجہ آنٹی کی طرف گئی ہوگی، میں نے پتہ کیا ہے لیکن وہ ابھی تک وہاں نہیں پہنچی۔ لیکن مہروز کو یقین تھا، وہ اپنی گاڑی لے کر گھر سے نکل آیا تھا اور پیچھے عارفہ بیگم پریشان ہوتی رہ گئی تھی۔ ابھی ابھی گھر میں صوفی الیاس صاحب کی گاڑی داخل ہوئی تھی، اسی لیے گیٹ ابھی کھلا ہوا تھا اور ربیع احمد بڑی آسانی سے گاڑی لے کر اندر آئی تھی۔ بی بی جی، آپ کو گاڑی اندر لے کر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ چوکیدار لپک کر اس کے قریب آیا تھا۔ میرے لیے تم نے گیٹ نہیں کھولا، میں خود اندر آئی ہوں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سرد آواز سے کہتی اندر چلی گئی تھی۔ اس کا رخ ڈرائنگ روم کی طرف تھا۔ اس نے سامنے صوفے پر بیٹھ کر کشنز کی کور چڑھاتی فاطمہ کو بےتابی سے پکارا تھا۔ ربیع، فاطمہ یکدم صوفے سے کھڑی ہو گئی۔ اس کی گود میں رکھے تمام کورز نیچے زمین پر گر گئے تھے۔ فاطمہ، میں تم سے ملنے آئی ہوں، تم سے بات کرنا چاہتی ہوں، پلیز میرے دل پر رکھا بوجھ ہلکا کر دو، ربیع روحانسی لہجے میں کہتے فاطمہ کے قریب چلی آئی۔ میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ فاطمہ رخ موڑ گئی۔ پلیز فاطمہ، میں نے کچھ بھی جان بوجھ کر نہیں کیا، میں نے بس ایک مذاق کیا تھا، ایک شرارت کی تھی، باخدا میری اس پر کوئی باقاعدہ پلاننگ یا نیت شامل نہیں تھی، میں ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، نہ جانے کیسے مجھ سے غلطی ہو گئی، میری غلطی معاف کر دو فاطمہ پلیز، میں تمہاری وہی ربیع ہوں جس کی آواز سن کر ہی تم خوش ہو جایا کرتی تھی، جس سے تم گھنٹوں باتیں کر کے بھی بور نہیں ہوتی تھی۔ آج میری غلطی کی وجہ سے منہ مت موڑو، میں تمہاری طرف سے سزا کی نہیں، معافی کی خواستگار ہوں، میں بہت بری ہوں، لیکن تم تو بہت اچھی ہو نا۔ ربیع احمد کہتے کہتے رو پڑی تھی۔ فاطمہ نے بے ساختہ پلٹ کر اس کی سمت دیکھا۔ فاطمہ کے رخساروں پر بھی آواز آنسوؤں کی تحریر رقم تھی۔ فاطمہ، تم اندر جاؤ، صوفی الیاس صاحب کی بارعب و دبنگ آواز سنائی دی۔ ربیع کا چہرہ ایک دم زرد پڑ گیا تھا۔ فاطمہ کی اتنی جرت نہیں تھی کہ باپ کے سامنے ٹھہر سکتی، وہ اندر چلی گئی تھی۔ فاطمہ رکو پلیز، ربیع پیچھے لپکی۔ آگے قدم مت بڑھاؤ لڑکی، تمہارا اس گھر میں داخلہ منع ہے، تمہیں چوکیدار نے نہیں بتایا؟ ان کی آواز اور انداز اتنا سرد تھا کہ ربیع احمد کو اپنے جسم و جان ٹھہرتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ میرا نام لڑکی نہیں ربیع احمد ہے، میں کوئی غیر نہیں ہوں، آپ کی بھانجی ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں تمہیں باہر چھوڑ کر آؤں، شرافت سے خود ہی چلی جاؤ۔ صوفی الیاس سختی اور بیگانگی کی حد کر رہے تھے۔ جو غلطی مجھ سے ہوئی آپ کی کسی بیٹی سے ہوتی تو بھی آپ یہی کچھ کرتے،
उसे धक्के देकर निकाल देती। रबी का लहजा तल्ख और तीखा हो गया था। अगर ये हरकत मेरी किसी बेटी से हुई होती तो गला काट कर उसे खड़े खड़े कब्र में उतार देता, यूं सवाल जवाब करने का मौका न देता उसे। उनका लहजा गजबनाक हो गया था। हाँ, यानी आप मुझे भांजी ही समझते हैं, बेटी नहीं। इससे तो बेहतर था आप मेरा गला काट कर मुझे कब्र में उतार देते। ऐसी बदगुमानी और नफरत की मार तो ना मारते। वो रोते हुए बोली थी। मेरी बेटी तुम्हारे जैसी नाहंजार नहीं हो सकती। दूर हो जाओ तुम मेरी नजरों से। उन्होंने गुस्से में उसे मारने के लिए हाथ उठाया था। आराम से बात कीजिए सूफी साहब, ये कोई गैर नहीं, हमारे ही घर की बच्ची है। खदीजा मुमानी रह न सकी और रबी के सामने आ गई थी। खबरदार खदीजा बीबी, मेरी सिर्फ 4 बेटियां हैं जो मेरे घर में इज्जत से रह रही हैं। इससे कहो कि जहाँ से आई है वहीं चली जाए, निकल जाए यहाँ से, मेरे जब्त को ना आजमाए। वो एकदम दहाड़ उठे थे और घर के दरो दीवार में सन्नाटा छा गया था। रबी, रबी के अकब से बहरोज बख्त की आवाज उभरी। उन्होंने चौंक कर देखा। खदीजा मुमानी अपना दुपट्टा दुरुस्त करने लगी थी। ले जाओ इसको यहाँ से, सूफी साहब ने हकारत से कहा था। लेने ही आया हूँ सूफी साहब, छोड़ने नहीं आया। महरोज बख्त ने आगे बढ़कर रबी का हाथ पकड़ लिया। बीवी है तुम्हारी, ध्यान रखा करो कि कहाँ आ जा रही है। वो तंज और काटदार लहजे में बोले थे। जामा मस्जिद के इमाम के घर आई है, किसी क्लब या फहाशी के अड्डे पर नहीं गई कि मुझे ध्यान रखने का ताना दे रहे हैं। महरोज बख्त का लहजा उनसे भी ज्यादा काटदार था। जुबान संभाल कर बात करो सैयद महरोज बख्त, हमारा तुम्हारा कोई वास्ता नहीं कि तुम हमारे मुंह लगो। वो तब उठे थे। मैं आपकी बेटी से शादी करता तब मेरा और आपका वास्ता होता, लेकिन आपके भांजी से शादी कर कर मेरा और आपका वास्ता नहीं रहा, यही बताना चाहते हैं ना आप मुझे। महरोज बख्त बोलने पर आया तो उसने कोई भी उधार नहीं रखा था। इससे मैंने सबके सामने बाकायदा शादी की है, घर से भगाकर नहीं की कि सारे खानदान ने ताल्लुक तर्क कर दिया है। वो लफ्ज चबा चबा कर बोल रहा था और सूफी इलियास साहब का गजब आसमान को छूने लगा था। लेकिन इससे पहले कि वो जवाबन कुछ बोलते, महरोज उसे अपने साथ खींचता हुआ पलट कर ले गया था। छोड़ो मुझे बात करने दो, मैं फातिमा से बात करके ही जाऊंगी। उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की थी, लेकिन वो उसे जबरदस्ती खींचते हुए गाड़ी तक लेकर आया था। अपनी गाड़ी का फ्रंट डोर खोलकर उसे अंदर धकेला और खुद ड्राइविंग सीट संभाल ली थी। साथ ही अपने घर के ड्राइवर को फोन कर दिया था कि वो सूफी साहब के घर से रबी की गाड़ी ले आए। तुम क्यों आए हो? वो महरोज पर भड़की। अपनी बीवी को खबरदार रखने, उसका ध्यान रखने, वो तमस्कराना जवाब देते हुए बोला था। ये सब किया धरा तुम्हारा ही है, मेरे किए धरे की सबब तुम हो। काश मैं मर जाऊं, वो दुख से बोली। आई डोंट केयर, मैं दूसरी शादी कर लूंगा। उसने उसे छेड़ा था और रबी बेबसी से दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर रो पड़ी। So listeners, this was the end of the शरारत एपिसोड नंबर 1 एंड यार मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि नॉवल ऐसी होगी। मतलब नॉवल का नाम है शरारत, मुझे लगा कोई फ़नी सी नॉवल होगी। वैसे ना राइटर के बारे में सोचकर मुझे लगा था 1% कि शायद स्टोरी सीरियस हो। हाँ मतलब नबीला अजीज़ और फ़नी लिख लें ऐसा मुश्किल ही है ना। नबीला अजीज़ काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक्स पर नॉवेल्स लिखती हैं, तो 1% तो मुझे लगा था कि हाँ शायद नॉवल सीरियस हो सकता है। बट नाम शरारत था तो मुझे लगा स्टोरी बहुत फ़नी सी होगी। लेकिन खैर नॉवल इंटरेस्टिंग तो ज़रूर है। अभी कहानी क्या है वो सुलझने में नहीं आई है। मैंने पूरा एपिसोड पढ़ दिया, मुझे लगा अब पता चलेगा, बट यहाँ तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ अगला एपिसोड पढ़ने के लिए। क्या मतलब कहानी क्या है, जो मुझे लग रहा है वैसा ही कुछ है। अब आप बताइए कि आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है कि क्या हुआ होगा रबी, फातिमा और महरोज की ज़िंदगी में। तो ठीक है, फिर आप लोग सोचते रहिए और मुझे बताइए, गैस करते हैं साथ में मिलकर। देखते हैं फिर अगले एपिसोड में क्या होता है। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं एपिसोड नंबर 2 के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।